बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप सियासतदानों के बयानात रोज़ाना सुनते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी होते हैं। आजकल आला अदलिया के ख़िलाफ़ भी बहुत बयानबाजी हो रही है, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके बेंच के बारे में भी लोग जो हैं वो ऐसी ऐसी बातें करें कि उससे भी सियासत का पहलू तलाश किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक बहुत ही अनोखा वाक़या हुआ कि वहाँ पे बहुत से लोग मेरे समेत मौजूद थे। हम एक 9 रुकनी बेंच का इंतज़ार कर रहे थे कि बेंच जो है वो अपनी समाअत शुरू करेगा। 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इंतज़ार किया और 2 घंटे के बाद जो बेंच आया तो वो सिर्फ 5 रुकनी बेंच था और उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेंच जो है ये कल तक समाअत मुकम्मल करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि हम कल तक फ़ैसला देने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से जो कल या हो सकता है परसों आए, इस फ़ैसले से पाकिस्तान में मौजूद जो एक बहरान है ये बहरान ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इस वक्त जो मुख्तलिफ़ सियासतदानों की तरफ से जुडिशरी के बारे में बहुत सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, तो ये क्यों दिए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है और क्या ये एक अच्छी रवायत है? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 मुमताज़ माहिरीन कानून। जनाब वसीम सजाद साहब साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, साबिक वज़ीर कानून भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। जनाब नवीद हयात साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर हैं, आपको मुबारक भी हो नवीद साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में जनाब इश्तियाक अहमद खान साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर हैं। इश्तियाक साहब आपको भी बहुत मुबारक हो, आप भी बहुत थैंक यू वेरी मच बड़ी अक्सरियत से जीते हैं। वसीम सजाद साहब सबसे पहले ये बताएं कि 9 रुकनी बेंच था, बेंच टूट गया, अब 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 9 रुकनी बेंच का टूटना ये हमारे लिए नेक शगुन है या बदशगुन है? ये जी आपने सही कहा कि ये एक बड़ा अनोखा वाक़या है, क्योंकि मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान की जो तकरीबन 75 साल तारीख़ है उसमें इस किस्म का वाक़या हुआ। अब इसमें 2 जजेस ने तो गालिबन इसलिए रिक्यूज़ किया, इसको हम रिक्यूज़ कहते हैं, क्योंकि उन पे क्रिटिसिज्म आ रही थी। तो ये एक मेरा ख़्याल है मामूल की बात है, अगर कोई किसी जज पे इस किस्म के शिकायत करे तो अक्सर होता है कि जजेस कहते हैं भी ठीक है मैं नहीं सुनता, मुझे इसमें क्या दिलचस्पी है। 2 जजेस जो दूसरे उन्होंने भी माजरत की है, और उन्होंने जो माजरत की है, किसी ने बेंच के बारे में शायद को तफज़ात थे, किसी ने कहा कि जी ये सवाल ठीक नहीं बनता। तो कई दफ़ा ये होता है कि जब ये सवाल जिसको हम 184(3 यानी सुओ मोटो सवाल है, इसमें कई दफ़ा अगर सवाल नहीं बनता तो जजेस अपनी जजमेंट के दौरान उस पर तबसरा करते हैं, कहते हैं कि जी ये सवाल नहीं बनता, लिहाजा मैं इसका जवाब नहीं देता या मैं इस तरह जवाब देता हूँ। लेकिन ये बेंच का टूट जाना ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। अब इसका असर क्या होगा? इस केस के 2 पहलू हैं, एक तो इसका कानूनी और आइनी पहलू है और दूसरा इसका सियासी पहलू है। एक सियासी केस भी बन गया है। जहाँ तक आइनी और कानूनी मसला है तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो वाहिद मामला जिसके बारे में ये बेंच बनाया गया था वो ये था कि ये तारीख़ इलेक्शन की कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा, गवर्नर देगा या इलेक्शन कमीशन देगी। उसमें हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उसके ख़िलाफ़ अपील कर दी। गवर्नर कहता है कि जी मैं तारीख़ नहीं देता, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये सारा एक डिले हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि हम इसको ले लें। तो बहरहाल जो भी फ़ैसला आया 5 रुकनी बेंच का, कानूनी लिहाज से तो वो कानून होगा, सही होगा, लेकिन सियासी लिहाज से वो एक मुतनाज़ा अमर बन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने से पहले मुतनाज़ा हो जी, पहले मुतनाज़ा हो गया। और इसको फिर चूँकि ये एक इस वक्त बड़ी सख्त सियासी लड़ाई चल रही है, यानी डेट का मसला ज़्यादा एक सियासी इशू बन गया है, तो मेरा ख़्याल है इसमें जो भी सियासी पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसको मज़ीद उलझाएंगे, मुतनाज़ा करेंगे, जो कि जुडिशरी के लिए मुनासिब लिए ना ही जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन है। अच्छा नवीद साहब, मैं ज़रा नाजरीन को भी बता दूं, आपको भी बता दूं कि जो एक जज साहब हैं जो पहले बेंच में शामिल थे अब नहीं शामिल, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनका एक नोट भी सामने आया। उस नोट में उन्होंने ये कहा है
کہ چیف جسٹس کے اوپن کورٹ میں دیا گیا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی آئینی و قانونی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیا صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئیں؟ کسی اور معاملے کو دیکھنے سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کی آئینی و قانونی حیثیت دیکھنا ناگزیر ہے. تو یہ انہوں نے سوال بھی اٹھائے اپنے نوٹ میں. میرا سوال آپ سے یہ ہے نوید صاحب کہ جو بھی اب فیصلہ سپریم کورٹ دے گی تو اس سے یہ جو ایک بحران ہے ملک میں وہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی بات واضح کر دوں کہ میں بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یہاں موجود ہوں اور میرے جو بھی رائے ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. بالکل ٹھیک، چاہے کسی پارٹی اے کے حق میں ہو یا پارٹی بی کے حق میں ہو، کیونکہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور میں وکلاء کمیونٹی کا نمائندہ ہوں. باقی میرے سینئر بھی یہاں موجود ہے. آئین اور قانون میں جہاں خاموشی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کا حق ہے اگر کسی بات پہ کوئی بات واضح نہیں ہے تو اس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا کہ جہاں پہ تاریخ دینی ہے کہ الیکشن کون کروائے گا، اس بات پہ انہوں نے سو موٹو لیا. سو موٹو آپ جب لیتے ہیں تو سپریم کورٹ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے، سینئر ہیں یہ وضاحت کریں گے کہ جہاں سپریم کورٹ کا لفظ استعمال ہوگا وہاں پہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام جو ججز ہیں وہ شامل ہیں. تو تب آپ اس کو فل بینچ آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ اس چیز کی تشریح کرے گا. اگر ان میں کوئی جج کسی پہ اعتبار نہیں ہے کسی کو یا کسی کو اعتراض ہے تو اسی لیے وہ فل بینچ بنایا جاتا ہے کہ اگر تمام ججز موجود ہوں گے تو ایک دو ججز پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے، اکثریت کی جو رائے ہوگی وہ غلط نہیں ہوگی. لہذا اب جب یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور وہ 5 رکنی بینچ رہ گیا ہے تو میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ ہوگا شاید وہ جیسے سر نے بتایا کہ سیاسی لحاظ سے وہ خطرناک ہوگا. اور آج کل جو رجحان چل رہا ہے نہ بھی کوئی فیصلہ وہ ایسا ہو رہا ہو تو سپریم کورٹ پر متعدد حملے کیے جا رہے ہیں، ہر پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا خطرناک رجحان ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے 3 پلر میں سے ایک پلر ہے. اگر اس پلر کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہل گیا تو پھر تو پوری عمارت گرنے کا خدشہ ہے. ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی لیے قربانیاں دیں اور وکلاء کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں اور اب بھی ہم سپریم کورٹ اور عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی طرف سے کوئی اس طرح کی کوشش کی گئی تو ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. لیکن یہ رجحان خطرناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سب کو کنڈیم کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. جی اشتیاق صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ پہلے 9 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا، اب 5 رکنی بینچ آ گیا ہے، تو کیا 5 رکنی بینچ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ فرض کریں کہ ہم اینٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی، لیکن ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے تو آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، آئین سے باہر تو جا نہیں سکتی. تو ایک سٹیک ہولڈر اگر اس کو قبول نہیں کرتا، دوسرا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں بحران ختم ہوگا یا نہیں ختم ہوگا؟ سب سے پہلے تو میر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آواز بند ہوگی. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز بند ہوگی؟ نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے. اب آپ جی اپنی بات جاری رکھیں. اچھا، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو جو 9 رکنی بینچ بنا تھا جی اس میں اعتراض جو کیا گیا تھا وہ سوچی سمجھی میں سمجھتا ہوں ایک سازش کے تحت کیا گیا تھا. جب بھی بینچ بنتے ہیں تو اس کے اوپر اعتراضات جب کیے جاتے ہیں تو وہ کسی لاجک کے اوپر، کوئی ریزننگ کے اوپر کیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 5 رکنی بینچ بھی ہے تو سیاسی جماعتیں تو آلریڈی سپریم کورٹ کو ملائن کر رہی ہیں، وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، کوئی بھی ہو. کسی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اس کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. اس ٹرینڈ کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. سپریم کورٹ ایک معزز ہماری عدالت ہے. ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اس آزاد عدلیہ کو فیصلے کرنے کا حق ہے. آئین کی تشریح یا کوئی بھی سوال اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا حق سپریم کورٹ کو ہے. سپریم کورٹ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی بلکہ اس کے تمام معاملات کی تشریح وہ کر سکتی ہے، وہ اس کا آئینی حق ہے. اب یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم لوگ ہر بات پہ
तनकीद शुरू कर देते हैं। पहले फ़ैसलों पे तनकीद करने का हक़ ज़रूर है, उससे पहले जो तनकीद की जाती है वो उसमें कोई ना कोई अपनी ज़ाती ख्वाहिश की तकमील होती है, कोई सियासी माइलेज लेने के लिए किया जाता है। ये ट्रेंड बड़ा गलत हो गया है। जैसे नवीद भाई ने अभी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के साथ खड़े हैं। आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा उसको सबको तस्लीम करना है। अगर लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच जो है वो अगर कोई फैसला करता है तो वो सब पे पाबंद है, उसकी पाबंदी, उसके ऊपर अमल दरामद करना हर इदारे की जिम्मेदारी है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए और हमारी अदालतों को पूरी इज़्ज़त और तकरीम दी जानी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और भी इशू है कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि जब केस की समाअत हो रही थी तो बार बार फ़ारूक नाइक साहब जो हैं वो कह रहे थे जी हमने तो फुल कोर्ट की दरख्वास्त की थी, और लग ये रहा था कि अगर 5 मेंबर बेंच जो है कोई ऐसा फ़ैसला सुनाए जो कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा तो वो शायद उसको मुस्तरद कर देंगे। तो फुल कोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस वहाँ पे हमने बहुत से लॉयर्स के साथ बात की जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के साथ है। कुछ लॉयर्स के स्टेटमेंट में आपको सुनाना चाहता हूँ। हमें कोई इतराज़ नहीं था फुल कोर्ट पे, ना होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप देखें कि 4 शिकें हैं आइन की और 1 शिक है इलेक्शन एक्ट की जिसकी तशरीह करनी है। वो 5 जजेस भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, फुल कोर्ट भी कर सकता है, 3 भी कर सकते हैं। फुल कोर्ट वाली बात मेरा ख्याल है उससे मामला आगे चला गया। पिटीशन की हेयरिंग जो है ऑन मेरिट शुरू हो गई है। अब तो मामला इस हद तक आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आर्टिकल 105 परवेल करेगी, सेक्शन 57 इलेक्शन लॉ की परवेल करेगी। उन्होंने एक लार्जर बेंच बना दिया, इट इज़ एनफ। और ये जो है अवाम या कोई एक पार्टी जो है वो परसुएट नहीं कर सकती है अदालत को या सुप्रीम कोर्ट को कि आप इतने बेंच बनाएं, इतने जजेस बनाएं और फुल कोर्ट बनाएं या लार्जर बेंच बनाएं। अगर फुल कोर्ट होती तो ज़्यादा बेहतर जो है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होती। ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, वो चाहे तो फुल कोर्ट बनाए चाहे तो ना बनाए, लेकिन गुज़श्ता 25 साल में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि कभी फुल कोर्ट बनाओ। अच्छा वसीम सजाद साहब, अब अगर फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश करते हैं या बना देते हैं तो फिर मसला हल हो जाएगा? बात ये है जी कि फुल कोर्ट अगर बना देते हैं तो कुछ लोगों का डिमांड जो है उस हद तक तो हल हो जाएगा कि उनकी बात मानी गई। लेकिन जिसमें मैंने कहा जी कि ये केस अब एक सियासी हो गया है। ये जो इशू है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कोई इशू इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। 5 जज भी मेरे ख्याल काफ़ी हैं, 9 जज भी काफ़ी थे, क्योंकि इशू जो सामने आया वो यही था कि भाई इलेक्शन की 90 दिन की बात तो सब मानते हैं, लेकिन कौन इलेक्शन अनाउंस करेगा, डेट कौन देगा, उस पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया था। तो मेरे ख़्याल में जहाँ तक कानूनी या आइनी ज़रूरत है उसमें तो 5 जज भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये एक सियासी चीज़ बन गई है तो सियासी अगर देखा जाए तो डिमांड तो है फुल कोर्ट का, लेकिन मेरे ख्याल में अगर फुल कोर्ट भी बनेगा तो फिर भी कोई ना कोई इस पर एतराज़ आता ही रहेगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये फौरी तौर पे अगर कोई फ़ैसला आ जाता है तो कम से कम कानून और आइन के लिहाज से तो हल हो जाएगा, मामला आगे चलेगा, इलेक्शन की डेट आ जाएगी, इलेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे। और उसके साथ जो मज़ीद मसले आएंगे, क्योंकि इलेक्शन अगर अनाउंस होती है या इलेक्शन की डेट दी जाती है तो इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है जी कि हमें पैसे नहीं दे रहे, ये भी कह रहे हैं कि जी हमें अमला नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जब एक डेट आ जाए तो उनको मज़ीद जो इमदाद की ज़रूरत है वो कहाँ से आएगी, तो इसकी तरफ भी मेरे ख्याल में गौर करना चाहिए। अच्छा, एक बात जो जनाब मोअज़्ज़ज़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कर रहे हैं कि जुडिशरी पे हर तरफ से अटैक आ रहा है, तो ये ज़रा देखते हैं कि आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जुडिशरी के बारे में क्या कहा है। एक बेंच बन गया जिसका नाम था पनामा बेंच, जिसके अंदर बदनाम ज़माना 5 जजेस शामिल थे। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो। बाबा ज़हमत आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है।
آپ کی تباہی کا ذمہ دار جسٹس کھوسا، اس نے اس اشتہاری کو کہا در بدر کی ٹھوکریں کیا کہتے ہو، میری عدالت میں لے کر آؤ، میں نواز شریف کو باہر نکالتا ہوں۔ اور کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا۔ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی؟ میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ اچھا نوید صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جو چیف جسٹس تھے کچھ عرصہ پہلے تک، اطہر من اللہ صاحب، اب تو وہ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں، انہوں نے بھی رات کو 11:30 بجے کورٹ کھولی تھی اور پی ٹی آئی کے بہت سے جو رہنما ہیں ان کی ضمانت کی تھی۔ اور اگر سپریم کورٹ کھلتی ہے رات کو 12 بجے کسی کیس میں تو پی ٹی آئی تنقید کرتی ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کھلتی ہے 11:30 بجے پی ٹی آئی والوں کو ریلیف دینے کے لیے تو مسلم لیگ نون اس پہ تنقید کرتی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ جو ٹرینڈ ہے، کیا یہ بلیک میل نہیں کر رہے جوڈیشری کو؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رجحان بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ عدالت رات کو 12 بجے کھل جائے یا رات کو 11 بجے کھل جائے یا چھٹی والے دن کھل جائے۔ ہاں دیکھیں، یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں کھلتی، پھر یہ اشرافیہ اور عام لوگوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو ایک عدالتی اوقات کار ہے ان میں اگر معاملہ ہو تو ضرور بہتر ہے۔ ہائی کورٹ اس لیے کھلی چونکہ سپریم کورٹ کئی دفعہ پہلے مثالیں موجود ہیں، تو ایک تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو جتنا بھی امپورٹنٹ کوئی ایشو ہو اس کو اپنے ٹائم کے مطابق، کیونکہ عام لوگ پٹیشنیں دائر کرتے ہیں، 1 سال 2 سال ان کی پٹیشنیں نہیں لگتی، اور یہ اپنی ضمانتیں کرانے کے لیے رات کو 11 بجے اگر چلے جائیں تو 11 بجے عدالتیں کھول جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ انہی باتوں سے پھر عدلیہ کے اوپر انگلی اٹھانے کا لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو ان کو اپنے انصاف کریں۔ اللہ سب انصاف کرتے ہیں، ہم تو سب عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ان کو جو عدالتی اوقات جو عام لوگوں کے لیے چیزیں ہیں وہی ان کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اچھا اشتیاق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو وہ پیر سے لے کے تو جمعے تک تو اسلام آباد میں کیسوں کی سماعت کرتے تھے، تو آخری دنوں میں ہفتے اور اتوار کے دن وہ لاہور میں جو سپریم کورٹ رجسٹری ہے وہاں پہ بھی کیس کھول لیتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا۔ تو کیا ججز کو چھٹی کے دن اور رات کے وقت عدالتیں کھولنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو عرض کر دوں، جو آپ کا پہلا سوال تھا جی کہ فل کورٹ کی بات کی گئی ہے، اور دوسری جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 9 رکنی بینچ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر دیا گیا تھا چند ججز کے اوپر۔ تو اس کو پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فل بینچ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ اپنی بات کی ہی کنٹراڈکشن کر رہے ہیں، اس لیے فل کورٹ کی بات تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ خود ہی کسی چند ججز پہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کیسے فل کورٹ میں بٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا جو سوال آپ نے کہا کہ یہ جو ہم لوگ ثاقب نثار صاحب والا دور تھا، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، میں اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان بھی تھا، تو مجھے سیچرڈے اور سنڈے کو بھی کورٹ میں پیش ہونا ہوتا تھا۔ میں نوید بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ لیٹیگنٹس کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے، اگر عام لیٹیگنٹس کے لیے عدالتیں رات کو نہیں کھل سکتی، وہ اشرافیہ کے لیے جو عدالتیں رات کو کھلتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ججز کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اگر 491 کی بات ہے اس میں رات کے 2 بجے بھی کسی جج کے پاس جا کے آپ آرڈر لے سکتے ہو۔ اگر کوئی بھی ایسا ایشو ہے جس کے اوپر آپ کو ایمرجنسی میں کوئی چیز ریکوائرڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رات کے وقت عدالتیں کھول کے کوئی چیز پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کوئی چیز روکنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو وہ غلط ہے۔ اس سے عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، اور وہ عدلیہ نے ہی ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا وسیم سجاد صاحب، یہ رات کے وقت 11:30 بجے 12 بجے عدالت کا کھلنا، سیٹرڈے سنڈے کو عدالت کا کھلنا، یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ یہ دیکھیں جی، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، نئی روایت ہے، اور پچھلے 75 سال میں یہ کبھی نہیں ہوا۔ ابھی یعنی جب سے یہ اسمبلی کا مسئلہ آیا تھا، نیشنل اسمبلی کا، تو وہاں شروع ہوا۔ تو یہ جوڈیشری کی طرف سے تو ایک نیک نیتی تھی، ان کا ایک پیغام تھا کہ بھی اگر
ہماری ضرورت ہو چاہے رات کو ہو یا دن کو ہو اور فوری آرڈر کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. یہ ان کی طرف سے ایک نیتی کا پیغام تھا. اس کے بعد جب ایک دفعہ یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو پھر وہ پریسیڈنٹ کی طور پہ اسلام آباد نے بھی یہ کام کیا. اب آئندہ یہی ہوگا کہ توقع کی جائے گی خاص طور پہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے اور فوری طور پہ ان کو ججز کی ضرورت ہے تو عدالت جو ہے رات کو بھی لگائی جائے, لیکن مخالف کے لیے لگائی جائے تو اس پہ تنقید ہوگی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جی اس سے مشکلات بڑھ گئی ہیں, لیکن ججز کی طرف سے ایک نیک نیتی کا پیغام تھا کہ ہم حاضر ہیں, ہمیں اگر رات کو بھی آپ نے طلب کیا ضرورت پڑی ہم پیش ہوں گے. اس وقت آپ کو یاد ہے کچھ اس قسم کی فضا تھی کہ شاید کوئی نان کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن نہ ہو جائے, کوئی اس قسم کے حالات نہ بن جائے. تو ججز نے فوری طور پہ اپنا ایک پریزنس شو کی کہ بھی ہم حاضر, اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم حل کرنے کے لیے. جس طرح افتخار چودھری صاحب نے 2007 میں متوقع ایمرجنسی جو ہے اس کے خلاف ایک سٹے آرڈر دیا تھا, وہ بھی شام کو عدالت لگائی تھی لیکن پھر بھی ایمرجنسی لگ گئی تھی. سالمیت کا معاملہ ہو تو پھر تو اور بات ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے سیاسی معاملات میں آئی تھنک سو کھولنا, ہاں ضمانت کا ایشو جو ہے اس پہ رات کو 11:30 بجے. ہاں اگر ملکی سالمیت کا معاملہ ہے, کوئی ایسی بہت ہی سیریس بات ہے جس سے خطرہ ہے, تو پھر تو چلے کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ معاملہ تھا, یہ نہ کرتے تو سارا سسٹم کولیپس کر جاتا. تو پھر تو ان کی میں کہتا ہوں کہ ان کو آگے 2 قدم آگے بڑھ کے آنا چاہیے. لیکن ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں سیاسی جماعتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کا یہ موقف یہ ہے کہ جوڈیشری کو چاہیے کہ سیاسی مقدمات کو اس طریقے سے ٹیکل کرے کہ یہ تاثر نہ ملے کہ وہ پارٹی ہے. جی بالکل. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد کچھ اور اہم ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی حکمرانی میں ہے, لیکن کیا پاکستان میں جو تمام واقعات آج کل ظہور پذیر ہو رہے ہیں, خاص طور پہ جو بہت سے سیاسی کارکنوں کی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں؟ اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے جو پورا اس وقت پاکستان کو ایک پولیٹیکل کرائسس کا سامنا ہے, اس کا بہت گہرا تعلق ہے سارے معاملے سے. آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تھوڑے دن پہلے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو گوادر میں گرفتار کیا گیا. انہوں نے 2008 میں جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو کوئی پمفلٹ بانٹا تھا, تو 2008 کے اس واقعے کو بنیاد بنا کے ان کو 2023 میں گرفتار کیا گیا, اور آج وہ عدالت میں ضمانت کے لیے ان کو پیش کیا گیا. عدالت نے ان کی ضمانت نہیں لی. اسی طرح 2 دن پہلے ایک شاعر ہیں مزمل کمبرانی صاحب, ان کو کوئی غزل کہنے پہ گرفتار کر لیا گیا. اور آج صبح ایک مشہور دفاعی تجزیہ نگار ہیں جناب امجد شعیب صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, جو کہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے سربراہ بھی ہیں, ان کو ایک ٹی وی پروگرام میں کوئی گفتگو کرنے پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اینکر نے ایک سوال کیا, انہوں نے اس کا جواب دیا, آپ ان کے جواب سے اختلاف کر سکتے ہیں. گرفتار کر لیا گیا. ایف آئی آر میرے سامنے ہے. ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا کہ جی میزبان نے سوال کیا, امجد شعیب نے جواب دیا. وسیم سجاد صاحب, یہ ایک ایف آئی آر جو ہے, یہ میں نے اس ایف آئی آر کو سامنے رکھا ہوا ہے, تو میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آج تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرا سوال پسند نہ آئے, آپ کا جواب پسند نہ آئے. تو شروع میں تو جو میرا گیسٹ ہے, جو جس کو میں سوال کرتا ہوں, اس کو گرفتار کیا جائے, کل کو مجھے بھی گرفتار کر لیں گے تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے. تو اس سے آئین اور قانون کی جو حکمرانی کا تصور ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ مجھے دکھ ہوا ہے کیونکہ جنرل صاحب ایک بزرگ ہیں, ایکس لیفٹیننٹ جنرل ہیں. اب اس کی ایف آئی آر میں نے تفصیل سے نہیں دیکھی کہ کیا ان پہ جرم ہے, لیکن اب یہ ذمہ داری عدالتوں پہ آ جاتی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ کیس صحیح نہیں بنتا تو میرے خیال میں فوری ریلیف دینی چاہیے, اور یہ نہیں کہ لمبا ہو جائے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جرم بنتا ہے تو پھر اور بات ہے. تو اب یہ جو جوڈیشری ہے, جس کو اتنی اہمیت بھی دی گئی ہے, اتنا احترام بھی ہے, اور سب لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے معاملوں میں ذرا آگے بڑھ کے اگر سمجھتے ہیں غلط ہوا ہے تو اس کو کہیں غلط ہے, اور آئندہ پھر روکیں بھی ان چیزوں کو تاکہ اس کا دوبارہ نہ ہو اس قسم کی چیزیں. اچھا, نوید یاد صاحب, ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا آج. ایف آئی آر جو ہے اس کے آپ نے دیکھی ہوگی, اسی طرح کی ایف آئی آر پہ بہت سے صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس سے جو انصاف کا جو نظام ہے پاکستان, اس پہ عام شہری کا اعتماد بڑھے گا یا کم ہوگا؟
میں سر کی بات کو سیکریٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کرانا کوئی ایشو نہیں ہے. ایف آئی آر کوئی آدمی بھی درج کرا جاتا ہے, کسی بھی ٹاپک پہ وہ جائے اور اپلیکیشن دے, اور وہاں پہ اس فرام دی کانٹینٹس آف دی اپلیکیشن اگر کوگنیزیبل اوفینسز کوئی بنتے ہیں تو انڈر سیکشن 154 پولیس کا کام ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے. لیکن جب اس کو ریمانڈ کے لیے یا عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر یہ عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھیں کہ کیا یہ ایف آئی آر چل سکتی ہے, کیا یہ ایف آئی آر میں کل جا کے کہیں سزا بھی ہو سکتا ہے, یا یہ ایف آئی آر کسی بدنیتی کی بنیاد پہ ہے, کسی کوئی سیاسی بنیاد پہ ہے, یا سارے وہ جو اس کے پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھے. اور پھر اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں یہ ایف آئی آر قانون کے مطابق نہیں آیا, اس میں بہت سارے لکوناز ہیں, تو وہ ان کو اسی وقت کھڑے کھڑے ڈسچارج کر سکتی ہے. آپ کے اینکر عمران ریاض صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے خلاف کتنی ایف آئی آر اور کتنا ایشو تھا, لیکن جب عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ میجسٹریٹ صاحب نے ان کو اسی وقت ڈسچارج کر دیا. تو اسی طرح ایف آئی آر تو کوئی بھی بندہ بھی رجسٹر کرا سکتا ہے, کسی بات پہ بھی وہ لکھے کہ میں نے یہ دیکھا, اس نے یہ کیا, اور اس بات سے یہ قابل دست اندازی پولیس جرم بنتے ہیں تو وہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی عدالت کے اندر پیش کیا جائے, فرسٹ ڈے ان کو ریمانڈ دیا جائے, ریمانڈ کے لیے پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھے, اور ان کو اگر مقدمہ نہیں بنتا تو وہ ڈسچارج کر دیں. اچھا اشتیاق صاحب, یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ یہ کس قسم کے مقدمات آج کل درج ہو رہے ہیں کہ 2008 میں ایک پمفلٹ بانٹا گیا مولانا ہدایت الرحمان صاحب پہ, 2023 میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا. امجد شعیب صاحب نے کل رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بات کی, سوال کا جواب دیا, اور آج صبح ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس سے آئین اور قانون کی حکمرانی کا تصور مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے سر. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر درج ہی نہیں ہونا چاہیے تھی, کہ اگر کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہو تو ایف آئی آر درج ہوگی. نوید بھائی نے کہا کہ کوئی بھی ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایسی ایف آئی آرز جس کے اندر کوئی سبسٹنس نہ ہو, جو موٹیویٹڈ ہو, جو ود میلس ہوں, جو اپنی انا کی تسکین کے لیے ہوں, یہ ایف آئی آرز بہت زیادہ درج کی جا رہی ہیں. اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سیاسی ورکرز کے اوپر بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, میڈیا کے اوپر بھی ہو رہا ہے, اور سو مچ سو کہ اب تو ان کا بس چلتا ہے تو ایف آئی آرز جو ہیں وہ وکلا کے اوپر بھی اسی طرح سے درج کروا رہے ہیں. یہ بہت غلط ہے, یہ ایف آئی آرز ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ایف آئی آر کسی نے درج کروا لی ہے, جیسے کہ ہمارے ملک میں ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, غریب آدمی اپنی ڈکیتی کی ایف آئی آر درج کروانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو ایف آئی آر درج نہیں کر رہا. ایک ہینیوس اوفینس ہو چکا ہوتا ہے تو 2 دن کے بعد 22A/22B کی پٹیشن فائل کر کے ایف آئی آر درج ہوتی ہیں. اور ایسی ایف آئی آر جو ہیں وہ ایک لمحے کے اندر جا کے درج ہو جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا, جب یہ درج ہو گئی ہیں تو پھر عدالتوں کو فوری طور پر ڈسچارج کرنا چاہیے. اگر سبسٹنس نہیں بنتا, اگر کوگنیزیبل اوفینس نہیں بنتا, تو یہ عدالتوں کے پاس اختیار ہے, سی آر پی سی کے اندر پوری اس کی طریقہ کار وضع کیا ہے, اس میں ریمانڈ دینے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی. اور اس سے کیا ریکور کرنا ہے, کیا ان سے آپ نے انٹروگیٹ کرنا ہے. تو اگر اوفینس ہی نہ بنتا ہو تو پھر اس پہ ایف آئی آر ڈسچارج ہونی چاہیے. اور اگر اوفینس بنتا ہو, اگر کوئی ایف آئی آر ٹھیک ہے, تو پھر جج صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا ریمانڈ دیں. اور ریمانڈ دینا بھی بہت ضروری نہیں ہے, انٹروگیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ وہ اس کو انٹروگیٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ تو 14 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ سے کہ جی ان کا ہم نے فلاں ٹیسٹ کروانا ہے, یہ فلاں ٹیسٹ کروانا ہے, یہ اس پہ ایک دفعہ ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ریویژنس میں جا کے ڈسٹرکٹ جج کے پاس سے آرڈر لے کے دوبارہ مجسٹریٹ صاحب سے ریمانڈز لیے جاتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ غلط ہے. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپیرنٹ آن دا فیس آف ریکارڈ یہ سب چیزیں دیکھیں کہ کیا اوفینس بنتا ہے تو پھر ضرور کریں, اور اگر نہیں بنتا تو پھر اس چیز کو فوری طور پہ ختم کرنا. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ پچھلے دور حکومت میں بھی شامل تھا جبکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. میں سب کو کنڈیم کرتا ہوں, میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے.
اور ہر دور کے ایسے عمل کو میں کنڈیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے اگر ایک غلط کام پچھلے دور میں ہو رہا تھا تو آج کے دور میں وہ غلط کام نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم سب کو مل کے اس کی مذمت کرنی چاہیے. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک نیا جو ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے, پہلے احتساب پھر انتخاب. یہ بات تو بہت سال پہلے جو ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب نے 1995-96 میں شروع کی تھی. تو یہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب کا جو نعرہ ہے, کیا یہ انتخابات کو مزید ملتوی کروانے کی کوشش ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. اور آج ایک نعرہ جو ہے وہ جب ہم نے سنا تو ایسا لگا یہ پہلے بھی سنا ہوا ہے, پہلے انصاف پھر انتخاب, یا پہلے احتساب پھر انتخاب. تو ماضی قریب میں یہ 96-97 میں قاضی حسین احمد صاحب کی زبانی ہم نے نعرہ سنا تھا. کچھ مزید پیچھے چلے جائیں تو 1977 میں بھی شاید یہ نعرہ لگتا ہے کہ سنا تھا. وسیم سجاد صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ نعرہ پہلے بھی سنا ہوا ہے؟ بالکل سنا تھا جی. یہ جب 77 میں مارشل لا لگا تھا اس وقت سے یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں, اور وہ چونکہ مارشل لا تھا اور اس میں کوئی ایسی قید نہیں تھی کہ جی آپ نے الیکشن ضروری اتنی دنوں میں کرانے تھے, تو ضیاء الحق صاحب کی ایک سواب دید تھی تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے احتساب پھر انتخاب. میرے خیال میں بہت سی سیاسی پارٹیز جو ان کے ساتھ تھیں وہ بھی اس میں شامل تھے. ولی خان صاحب نے بھی یہ بات کی. تو وہ پھر یہ عرصہ جو تھا وہ 77 سے لے کے 88 تک بغیر الیکشن کے چلتا رہا, اور اس دوران ان کے مطابق احتساب ہو رہا تھا. اچھا, اب نوید صاحب آج جو بات ہوئی ہے ایگزیکٹلی کیا ہوئی ہے ذرا آپ سن لیں. الیکشن ہوگا, ضرور ہوگا ساہیوال والوں انشاءاللہ, لیکن پہلے انصاف ہوگا. وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, پھر الیکشن ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کے خلاف ورڈکٹ بھی دے دیا ہے مریم صاحبہ نے, اور پھر کہا ہے پہلے اس کے ساتھ انصاف ہوگا پھر الیکشن ہوگا. اس کا مطلب ہے پہلے عمران خان نااہل کرو پھر الیکشن کراؤ. سر, احتساب تو ہمارے ملک میں مذاق بن کے رہ گئے. اگر ایک دفعہ بھی صحیح طرح سے احتساب ہو جاتا تو شاید بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. جیسے آپ نے کہا یہ 77 میں نعرہ لگایا گیا, اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ کیسا احتساب ہوا. اس کے بعد پھر مشرف دور میں بھی نعرہ لگایا گیا, آپ نے دیکھا کیسا احتساب ہوا. پھر اس کے بعد نواز شریف دور میں بھی نعرہ لگایا گیا, آپ نے دیکھا کیسا احتساب بیورو بنایا ہی نواز شریف صاحب نے. پھر اس کے بعد اسی احتساب بیورو کو احتساب کا نعرہ لگایا پی ٹی آئی نے, تو آپ نے دیکھا کیسا احتساب ہوا, اور اب پھر یہی نعرہ لگایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب کو انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اس ملک میں اگر ایک دفعہ صحیح کر کے احتساب ہو جائے, آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی صحیح احتساب ہوگا تو پھر یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا, کوئی بھی نہیں بچے گا. اور یہ نعرہ لگانے والے یا کچھ جو بھی ہے, میں اے بی سی, میں پھر وہی کہتا ہوں, میں کسی پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کے کہتا ہوں اے بی سی, کہ جو بندے بھی پھر کسی کرپشن میں ملوث ہیں, کسی جرم میں ملوث ہیں, پھر ان کو ایک دفعہ بھی سزا مل گئی ہوتی تو دوسرے شاید اس سے سبق سیکھ لیتے اور اس ملک کی حالت جو ہے وہ سدھر جاتی. اچھا جی, اشتیاق خان صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو نعرہ ہے پہلے احتساب پھر انتخاب, کیا اس کا مقصد انتخابات سے فرار ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. دیکھیں, احتساب کے قوانین کی امینڈمنٹس اس حکومت نے کی. اگر احتساب کرنا ہوتا, اگر احتساب کو عمل کو جاری رکھنا ہوتا تو پھر تو نیب لاز کے اندر یہ امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. معذرت کے ساتھ یہ مقدمات ختم کرنے کے لیے احتساب کے عمل کو سبوتاج کیا گیا ہے. میں احتساب پہ بلیو کرتا ہوں, احتساب ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, لیکن اس کی آڑ میں الیکشن کو ملتوی کرنا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیونکہ آئین کی شک کے اندر جب جو وقت دیا گیا ہے اس سے آگے جانا یا کسی ایسی توجیہ کو پیش کرنا
یہ وہی بات ہے جو ابھی وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے اس نعرے کی آڑ میں جو وقت گزارا اور جس طرح سے گزرا وہ ہم سب کے سامنے ہے. ایسی کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. آئین اور قانون کے مطابق جو ہے الیکشنز ہوں گے اور ہونے چاہیے. اچھا وسیم سجاد صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر کے 2018 میں الیکشن ہوتا ہے، تو اگلے الیکشن سے پہلے اگر عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس میں نئی بات تو کوئی نہیں ہے. دیکھیں جی، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے، اب اس وقت جو ہماری جوڈیشری ہے وہ کافی ایکٹیو بھی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہے. تو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی مواد ہوگا، کوئی گراؤنڈز ہوں گے، وہ مقدمے چل رہے ہیں، اس کا فیصلہ آئے گا، دیکھی جائے گی. لیکن یہ جو اس وقت نعرہ مریم بیوی نے لگایا ہے، اس کی گنجائش آئین میں نہیں ہے. مارشل لاء کے زمانے میں تو آپ ایسی بات کرتے ہیں تو شاید اس میں گنجائش نکل آتی ہے، لیکن ہمارا آئین جو ہے وہ اس نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو وہ 90 دن کے اندر اس کے انتخاب ہونا ہے، اور اگر وہ اس سے کوئی ہٹتا ہے تو آئین شکنی ہوگی. اور انٹرم گورنمنٹ سے احتساب کروانا غیر آئینی ہے، وہ بھی کہا جا سکتا ہے. کیونکہ نہیں وہ کیسے کریں گے انٹرم گورنمنٹ کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ صرف ڈے ٹو ڈے معاملات چلائے گی، وہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی میجرز نہیں لے سکتے. لیکن یہ جو ہے پہلے یہ بعد میں یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ احتساب ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یعنی یہ نہیں کہ آج ایک گورنمنٹ آ گئی تو وہ کرے. اور یہ ادارہ ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، قانون اس کے فیئر ہونا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں جو احتساب کے قوانین تھے اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہے، اور وہ میرے خیال میں اس میں اتنی سختی تھی کہ جس کو میں کہوں گا کہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہوئی تھی. مثلا 90 دن کا ریمانڈ، اب خام خواہ کسی کو 90 دن کے لیے اندر ڈال دینا، پھر بیل نہ دینا، بیل کے لیے سختی، احتساب کے قوانین بھی غلط ہیں، وہ اس کو فیئر کرنا چاہیے. اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں جی کہ میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ جو ٹرم 5 سال کی ہے پاکستان میں، یہ اگر 4 سال ہو جائے تو احتساب عوام کریں گے، جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا ایک پنٹ اپ فیلنگ ہوتی ہے ہر 3 سال بعد نکل آتی ہے، اس کا علاج اس میں ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ نوید صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اشتیاق صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور آخر میں بڑی اہم بات ہے، تینوں ہمارے ماہرین نے کہی ہے کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب کا نعرہ جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سب سے پہلے ہم نے سنا تھا. اور آئین کے مطابق جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، 90 دن سے آگے وہ نہیں جا سکتے. لہذا 90 دن میں صرف الیکشن ہو سکتا ہے، 90 دن میں احتساب نہیں ہو سکتا. تو غیر آئینی تجاویز پر اگر ہم نہ ہی غور کریں تو بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.